कंट्रोवर्सी का ट्रेंड शुरू हो गया, क्यों मेहमान को बुला के उसकी इज्जत से एक तरह से मैं तो कहूँगी खिलवाड़ किया जाता है। विजडम से निकल के हम रेटिंग्स के चक्कर में पड़ गए, तो फिर ये चीजें थी। रेटिंग्स पहले अफेक्ट कर रही थी चैनल्स को भी। महीने के आखिर में जब यूट्यूब से पैसे आते हैं ना, तो बड़ा दिल बाग बाग होता है। मेरा बड़ा एतराज है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता। मीडिया है, वो डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सोसाइटी का आईना होता है। इस मुल्क में सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो एजुकेशन हो, बिजनेस एजुकेशन हो, बिजनेस हेल्थ हो, तो उसमें फिर आप क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नेशन बिल्डिंग कहाँ से आएगी? इरफान साहब, आपने अपनी वालिदा की और फिर अपने वालिद की बहुत खिदमत की। वालिद साहब ने जो है वो इसका सख्ती से इनकार किया कि जिंदगी के 50-60 साल हमने इकट्ठे गुजारे हैं, उनके साथ बैठ के वही वाले खाने खाने। मुझे बड़ा शौक होता था, लोग कहते हैं कि यार आप इस एज में भी आपने अपने आप को थोड़ा बहुत मेंटेन किया हुआ है, तुमने अपने पेरेंट्स को उफ तक नहीं कहना। तो इसलिए आया है कि इसकी कोई और रेमेडी नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी एक के हिस्से में ये रखा होता है कि उसने अपने पेरेंट्स को संभालना है। इरफान साहब, कंट्रोवर्सी की आपने बात की और कुछ आपने तस्करा किया जो पॉडकास्ट हो रहे हैं जिसमें वही बात है कि जरा इन्वेस्टिगेशन ज्यादा हो गई है इंटरव्यू से। तो हम जब नए नए आए थे इस फील्ड में, आपने भी बताया कि जो मेहमान होता है वो उस वक्त सबसे ज्यादा इज्जत वाला शख्स है, आपने उसको इज्जत देनी है और आपने उससे उसकी जर्नी के बारे में पूछना है। ये कि क्यों कंट्रोवर्सी का ट्रेंड शुरू हो गया, क्यों मेहमान को बुला के उसकी इज्जत से एक तरह से मैं तो कहूँगी खिलवाड़ किया जाता है, और फिर ऐसे गेस्ट जिनका मुझे लगता है शायद हमारी फैमिली मिल बैठ के इंटरव्यू देख भी नहीं सकती, ये क्यों ट्रेंड हो गया है? हम लोग जब विजडम से निकल के हम रेटिंग्स के चक्कर में पड़ गए, तो फिर ये चीजें थी। रेटिंग्स पहले अफेक्ट कर रही थी चैनल्स को भी, बहुत से चैनल्स को अफेक्ट किया उसने, और वो बहुत चैनल जमीन बोस भी हुए इस चक्कर में। और इसी तरह से यहाँ पे भी आए तो नंबर्स गेज करने के लिए, चीज़ें गेज करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और जब महीने के आखिर में जब यूट्यूब से पैसे आते हैं ना, तो बड़ा दिल बाग बाग होता है। तो लेकिन वो जो है बहुत सी चीज़ों को उनके सरों पे या कंधों पे पैर रख के हम उन पैसों की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो मटेरियलिस्टिक जिस किस्म की सिचुएशन हो गई, सोसाइटी हो गई, तो उसमें ये चीज़ें जेब नहीं देती हैं। और मुझे अफसोस है कि अच्छे मैच्योर चैनल्स भी ये चीज़ें, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। उम्मीद तो ये थी कि वो इसको थोड़ा सा कंडेम करेंगे और ऐसे लोगों को भी डिस्करेज करेंगे। जैसे आपने कहा कि गेस्ट इस तरह का होता है कि गेस्ट को ऐसे बुला के करने की, और गेस्ट भी बेइज्जती करवा रहा है, गेस्ट भी चुप करके बैठा है, गेस्ट भी सारा कुछ कर रहा है, तालियां बज रही हैं और वाह वाह हो रही है, और वो बंदा जो है सेलिब्रिटी बना हुआ है। चलो कोई बात नहीं। ना सिर्फ पॉडकास्ट, मॉर्निंग शोज, फिर वो जो इवनिंग शोज होते हैं, तंज़ो मिज़ाह के प्रोग्राम्स, वहाँ पर भी ऐसे ही गेस्ट बुलाए जाते हैं। तो मेरा बड़ा एतराज़ है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता। एक तो ये है कि जो मीडिया है, वो डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सोसाइटी का आईना होता है। दो लोग, दो मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया सोसाइटी का आईना होता है, कुछ कहते हैं कि सोसाइटी मीडिया की आईना होती है। लेकिन कान कहीं से पकड़ें, वो बात एक ही तरफ की हो जाती है। उसमें आपने आपकी गाड़ी में रेडियो होगा, आप अभी जाएंगी तो रेडियो आप ऑन कीजिएगा और म्यूज़िक सुनिएगा, और म्यूज़िक के दौरान जब लाइव कॉल्स होती हैं तो वो सुनिएगा। तो वो इससे आगे की लाइव कॉल नहीं होगी कि जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मेरी खाला से भी बात कर लें। इंटेलेक्ट लेवल हम लोगों का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय पर्पस, वो इंटेलेक्ट लेवल बढ़ने नहीं दिया जा रहा। वो मुझे लग रहा है कि ख़ास तौर पे उसको रोका जा रहा है कि कहीं इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा ना हो। और जो इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा जिनका होता जा रहा है, उनको इतना प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। उनको यहाँ पे चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं, और वही जो है वो भेड़ बकरियां रह गई हैं यहाँ पे, और उन पे बड़े अच्छी तरह से हम काबिज होके हम जो है वो साल हा साल हुकूमत कर सकते हैं। तो हमें बंदे, आई एम सॉरी पॉलिटिकल हो गया ये, लेकिन अलमिया तो है ना, लेकिन है लेकिन सोसाइटी वो का अलमिया तो इस है। किस्म की सिचुएशन इस वक्त लग रही है कि हमें सिर्फ भेड़ बकरियां चाहिए, यहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल चाहिए नहीं है। इसलिए शायद उन लोगों को अच्छा लग रहा है कि यार ये आपस में लड़ते रहें, ख्वार होते रहें, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहें, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते रहें, और हम इन पे जो है वो काबिज रहें। तो वो जो कंडक्ट था, वो जो
جو ریگولیٹری اتھارٹیز تھیں وہ اس کو اس طرح سے گرپ کر نہیں سک رہے جس طرح سے یا کرنا چاہ نہیں رہے اس میں. دوسرے والی بات مجھے زیادہ صحیح لگتی ہے کیونکہ جہاں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں کر لیتے ہیں, وہاں پہ ہو جاتا ہے, اچھا بھلا ہو جاتا ہے, وہ ہم روز دیکھتے ہیں یہ چیز اس میں. تو اس چیز کو جو ہے وہ مس کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ اس سے باغی ہو گئی. اور سچویشن یہ آ رہی ہے کہ جس ملک میں کسی اور طرف ہم نکل گئے ہیں ویسے, جس ملک میں سب سے بڑا بزنس جو ہے وہ ایجوکیشن ہو, بزنس ایجوکیشن ہو, بزنس ہیلتھ ہو, تو اس میں پھر آپ کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نیشن بلڈنگ کہاں سے آئے گی؟ اب ہم تھوڑا سا واپس آ جاتے ہیں. آپ نے والد صاحب سیاست کی طرف جانا نہیں چاہ رہے, ہم واپس آ جاتے ہیں. والد صاحب سوشل ایشوز میں سیاست نہیں. یس, والد صاحب کی گفتگو آپ نے کی اور بتایا کہ بڑے ادب سے ان کا شغف تھا, پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا. تو عرفان صاحب آپ نے اپنی والدہ کی اور پھر اپنے والد کی بہت خدمت کی, اور جب کچھ باتیں میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور ریسرچ کری تھی تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ کی اماں بہت بیمار ہو گئیں, بیڈ ریڈن ہو گئیں, تو آپ کے والد صاحب نے کہا کہ ان کو الگ مت کریں. آپ نے سوچا تھا کہ الگ ان کے لیے نرسنگ اور وہ ساری کیئر کے لیے کریں؟ ایک روٹین میں چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کو فالج ہوا تھا اور وہ بیڈ ریڈن تھیں, اور اب وہ جب بیڈ ریڈن ہوتا ہے تو obviously وامٹس بھی ہوتے ہیں, بیڈ بھی گندا ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو ایک وہ جو دنیا جہان کا پروسیس ہوتا ہے کہ ایک بیمار, اس قسم کے بیمار کو جو ہے ایک اور خاص میڈیکل بیڈ ہوتا ہے, وہ ایسا بیڈ نہیں ہوتا, وہ اسپیشل ایک پرپز بلڈ بیڈ ہوتا ہے, وہ ایک لے لیا جائے اور ساتھ کر لیا جائے. لیکن والد صاحب نے جو ہے وہ اس کا سختی سے انکار کیا کہ زندگی کے کوئی 50-60 سال ہم نے اکٹھے گزارے ہیں اور کتنی بہاریں دیکھی ہیں, اور اب جو سچویشن آ گئی ہے, اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا, اس حد تک بیمار ہو گیا, تو اب اس کا برتن جو ہے نا وہ الگ کر دیں یا اس کا بیڈ الگ کر دیں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو وہ ایک اس قسم کی بات تھی جو ہم نے پھر ساری سیکھی بھی. پھر یہاں تک ہوا کہ مجھے یاد ہے کہ ان کے لیے, والدہ کے لیے کھانا جو ہے وہ obviously وہ بنتا تھا ایک الگ طرح کا, جس میں مسالے وغیرہ بہت کم ہوتے تھے اور لیکوڈ ٹائپ ہوتا تھا کھانا اس میں. تو وہ بھی کیونکہ ڈائجیشن کا مسئلہ سارا کچھ ہوتا تھا, تو وہ ہم نے پورے گھر کا جو ہے وہ کھانے کی ہیبٹس جو ہیں وہ ٹون ڈاؤن کی, اور اسی طرح سے لے کے آئے کہ یار یہ نہ ہو کہ ماں کے لیے کھانا الگ بن رہا ہے اور باقیوں کے لیے کھانا ہے. وہ ماں جس نے ساری زندگی ہر طرح کا کھانا تمہیں کھلایا ہے, اب وہ بیمار ہوئی ہے تو ادھر پانڈا وکھرا کر دے ہو کہ یار تم یہ کھانا کھاؤ, ہم تو وہی لذیذ کھانے کھائیں گے. ساری زندگی کھانے کھلائے انہوں نے. تو وہ ہم نے ایک پرپسفلی ایک ہیبٹ کریٹ کی کہ وہ کھانے جو اب اماں اس پرہیزی کھانے کھاتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے, تو ان کو یہ بھی نہ لگے کہ یار مجھے الگ کر لیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے وہی والے کھانے کھانے. مجھے بڑا شوق ہوتا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اس ایج میں بھی آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا بہت مینٹین کیا ہوا ہے, اچھا خاصا مینٹین کیا, تھوڑا بہت کثرت نفسی ہو جائے گا. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میری جو سب سے زیادہ شوق سے میری کھانے والی چیزیں تھیں, وہ چیزیں ابھی بھی ہیں. ویسے ایک چیز میں مس کرتا ہوں والدہ کا, لیکن ادروائز یہ ہے کہ میں جو گھر جاؤں گا تو بچوں نے جو کھانا چھوڑا ہوگا پلیٹوں میں, وہ والا کھانا میں سب سے پہلے کھاؤں گا. اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیا میری والدہ بھی شاید جب ہم چھوڑتے تھے تو وہ ایسے کرتی تھیں, تو وہ کھانا جو ہے سب سے پہلے میرے گھر جب کوئی دعوت ہوتی ہے, مہمان آتے ہیں, بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس وقت obviously سرونگ وغیرہ ہو رہی تو اس وقت میں ان کے ساتھ ذرا کم کھاؤں, اور اس کے بعد جو بچے چھوڑ دیتے ہیں کھانے جو پلیٹوں میں, ہر بچہ کھانا زیادہ ڈالتا ہے چھوڑ دیتا ہے, تو وہ کھانا جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ کھانا کھایا جائے. اور اس کے ساتھ جو والدہ کا جو انہوں نے چھوڑا ہوتا تھا کھانا, وہ والا کھانا جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے شوق سے میں کھاتا تھا. تو پھر نیچرلی عرفان صاحب یہ جو چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لی اور سیکھ لی, یہ آپ نے والد اور والدہ کو دیکھ کے سیکھی نا؟ بالکل بالکل بالکل. تو آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی جب شکایت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ خود ذمہ دار ہیں بچوں کی ٹریننگ کے, بچوں کے ایسے رویے کے. میرے والد صاحب جب کافی زیادہ بیمار ہو گئے تو ایک ڈاکٹر تھے, ان کے پاس میں گیا, کیونکہ ایسی سچویشن میں جیسے قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ ہم جو بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو ہم دوبارہ بچپن والی حالت میں لے آتے ہیں.
تو وہ پھر اس طرح سے وہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جس میں ضد زیادہ ہوتی ہے, جس میں جی پرابلم زیادہ ہوتی ہے, جس میں انسرٹینٹی زیادہ ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ختم ہو رہی ہے. مطلب آپ نے ایک اگر بوتل پانی کی رکھی ہوئی ہے تو وہ کہیں گے نہیں 3 بوتلیں ہو, ایک ٹیشو کا پیپر نہیں 3 ٹیشو کے پیپر ہو. تو وہ ایک جو ہے وہ انسرٹینٹی آ جاتی ہے. یا کسی چیز میں یار اس میں نمک زیادہ نہیں بھی ہے تو وہ جی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ نروس سسٹم بھی ساتھ ویک ہو رہا ہوتا ہے نا, ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ نروس سسٹم ویک ہوگا تو اس قسم کی چیزیں آئیں گی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے, بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے. ان کو میں نے کہا یہ چیزیں بہت لوگوں کے لیے سمجھ آ جائے گی. تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ ان کے لیے جو ہے وہ پروسٹیٹ کا ایشو ہے, وہ نظر کا ایشو ہے, وہ معدے کا ایشو ہے, تو وہ ساری چیزیں, ہارٹ کا ایشو ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ نروس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی دوائی وہ بھی ڈال دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار تمہیں سمجھ نہیں آ رہی عرفان, ایکچولی ایشو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اف تک نہیں کہنا تو اف تک نہیں کہنا. میں نے کہا نہیں میں اف نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب تم دوائی بنا ہی رہے ہو اور جو ہومیوپیتھی کے کمبینیشنز ہوتے ہیں نا سارے بنا کے ایک جی باٹل جی میں جی اس میں, جی 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 تو وہ تم اس کے اندر وہ والی نروس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے والی بھی ڈال دو. نروس سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو باقی چیزوں کو کوپ اپ کرنے کی ذرا ہمت بڑھ جائے گی. اس نے کہا نہیں میں بھی تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ اگر تم نے اپنے پیرنٹس کو اف تک نہیں کہنا تو اس لیے آیا ہے کہ اس کی کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے. اگر ریمیڈی ہوتی تو قرآن میں یہ آتا کہ اگر پیرنٹس بوڑھے ہو جائیں تو ایسے 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 سے کر لو. یہ نہیں آیا, یہ آیا ہے کہ اف تک نہیں کہنا. ہاں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہوگا, یہ ایسے ہی ہوگا, یہ ٹھیک بھی نہیں ہو یہ سکتا. ٹھیک نہیں اب ہوگا, یہ تمہیں ایسے ہی دیکھنا ہوگا, ہے. یہ ایسے ہی ہوگا. میں تم کہتے ہو میں دوائیاں ڈال دیتا ہوں لیکن یہ سسٹم سارا ایسے ہی ہوگا. تو یہ شاید وہ ٹریننگز ہو رہی تھیں اس میں. ایک اور ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو اس نے خاص طور پہ ہومیوپیتھی, کیونکہ وہ ایلوپیتھی سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے. کوئی بھی میڈیسن آتی تھی تو وہ سب پہلے پڑھتے تھے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں چیزیں ہیں, تو سائیڈ ایفیکٹ سے وہ پریشان ہو جاتے تھے. ان کو کنونس کر بھی لیں تو کہتے کہ نہیں دیکھو مجھے پیٹ خراب ہو رہا ہے اس لیے کہ اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹ تھا, کیونکہ وہ ایج فیکٹر اس طرح کا یہ تھا. والد صاحب کے ساتھ میں نے آپ نے بھی بالکل وہ سارا کیا, یہ سیم یہ اس سچویشن پروسیس سے گزرے. تو اس نے, آپ تو بڑا اچھا اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا جی آپ کہاں رہتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کتنے بہن بھائی ہیں, کب آتے جاتے ہیں, کیونکہ وہ مینٹل ہیلتھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہومیوپیتھی والے سارا کچھ اس میں, کیونکہ اس وجہ سے تو کوئی ان کو مسئلہ نہیں آ رہا. آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کتنوے ہیں, سب سے چھوٹے ہیں, بیچ میں ہیں, بڑے ہیں, آپ کی کیا ہے فیملی کے ساتھ اس میں. اور اس کے ساتھ انہوں نے, جب میں نے کہا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں تو انہوں نے پین رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایشو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے حصے میں یہ رکھا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو سنبھالنا ہے. بہن بھائیوں میں سب میں کسی ایک کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے, یہ ہر کسی کے ذمہ نہیں ہوتا. تو جو لکی کہ تم جو ہے وہ تم اس طرح سے کر رہے. اب میں سب سے چھوٹا تھا تو وہ بھائی گجرات میں ہوتے تھے, بہن لاہور میں, میں اسلام آباد میں تھا, وہ سب میرے ساتھ تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کے دور میں آج کی جنریشن کو بتانا چاہیے. اس وقت جب پیرنٹس نے یہ موڈ سیٹ کر کے دیا ہمیں کہ ماں کی اہمیت کس طرح سے ہے, کھانا کس طرح سے کھانا ہے, بچوں کا احترام کس طرح سے کرنا ہے, بچوں کی عزت کس طرح سے کرنی ہے, ان کو ان سے عزت کروانی کس طرح سے ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ والد نے اور اس سے پہلے والدہ نے, کیونکہ والدہ کوئی 10 سال پہلے ان سے رخصت ہو گئی تھی, تو انہوں نے سارا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, بات کس طرح سے کریں, رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہیں, وہ سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا. آج کے دور میں, جو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, جی بالکل, ہاں آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے, تو انہوں نے کہا بچیاں دی نہیں کرنی ہو تو ماں پیو دی کرنی ہے, بچیاں دی آپ ہی ہو جائیں گی.